इखलास साहब, जिस तरह आपने मोदी साहब का जिक्र किया है, अभी मैं भी न्यूज में ये देख रही थी कि मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया कि करप्शन खत्म होगी। वाकई करप्शन खत्म? इखलास साहब का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, पहले तो शुरू करवा चले ठीक है आपके पास। मैं थोड़ी सांस लेना चाह रहा था मैं नहीं, ये हम भी यहाँ पे रोते रहते हैं कि ये जो इसके पीछे आइडिया क्या है कि लोग जो दौलत छुपा के रखते हैं उसको फॉर्म जो है दौलत जो है नोट छुपा के रखने हैं ना, तो वो उसमें 1000 के और जो 5000 के आप जब कर देते हैं तो छुपाना आसान हो जाता है। हाँ। जब ये 100 रुपए के, जिस तरह हम सुनते हैं कि फलाने ने कराची में 1 अरब रुपया छुपा लिया, तो सिंध के अंदर ये बलूचिस्तान में 48 करोड़ रुपया एक सेक्रेटरी के घर से निकल आया। तो अगर 5000 का नोट नहीं होगा, 1000 का नहीं होगा ना, तो ये बेसमेंट में नहीं वो आएगा। 48 करोड़ रुपए का एक पूरा एक जहाज चाहिए होगा उसके लिए करने के लिए। तो आइडिया ये, और वैसे भी ये हमारे मुल्क में आप देखिए, अमेरिका में आज से 100 साल पहले भी यही डॉलर था, यही सेंट्स थे, ये वो आज तक चल रहा है। ग्रैंड जिसे कहा जाता है $1000 का, वो किसी ने देखा नहीं होता। वो एक सिक्का है जो शायद होता है, मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखा। तो वो आज वैसे कई 100 सालों से ऐसे चल रहा है, $100 से नहीं बढ़ाया उन्होंने। तो हमारे यहाँ हम टकों कौड़ियों से चले थे। मेरी जिंदगी में मैंने बचपन में पैसे देखे हुए हैं, आने देखे हुए हैं, और हम 5000 तक पहुंच गए हैं 50 साल की मेरी जिंदगी में। मैं जरा इसको हमने तो 5000 वाले भी नोट, वो अभी आएंगे, 50000 वाला आएगा। हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब जो हैं, ये बड़ा फैसला है कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंडिया बड़ा मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री, उनका बिजनेस, ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने एक ब्लो मारा है उस तबके पे जो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं उनकी गैर कानूनी इकॉनमी है, ब्लैक मनी है, करप्ट लोग हैं। जो बात आमिर कह रहे हैं बड़ी अहम है। अगर 100 रुपए होंगे, मैं रिश्वत ले रहा हूँ अगर 100 रुपए की, मैंने को लेना है 10 लाख रुपया लेना है या 50 लाख लेना है, तो मुझे घर में रखने में मसला होगा। अगर मुझे आपने अगर 5000 के नोट में देने, ये तो आराम से उठाएं, एक छोटा सा बैग बना किसी अलमारी में उसको वो कर दें। ये इसके पीछे बड़ी फिलॉसफी है जो आम लोग आम नहीं समझेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई बड़ा फर्क पड़ता है। 5000 के अगर 500 नोट होंगे, अगर एक 100 रुपए के, तो उसको रखना मुश्किल है। एक बात मोदी साहब का ये बड़ा फैसला है, वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट। इसके पीछे एक बड़ी थिंकिंग खड़ी है, एक बड़ा एक उस पर कंसेप्ट खड़ा हुआ है कि करप्शन तो रुकेगी। इस पे लोग डिस्करेज होंगे, नोट या करप्शन का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। जो पहले लेता था ना 50,000, वो आप कहेगा यार 5000 ही दे दे, 100 वाले 5 ही दे दे यार, ये वही काफी है, ये कौन रखेगा, कैसे रखेगा, या पकड़े जाएंगे। और इसका एक और बड़ा एक इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन। जब आप बड़े नोट बना देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, आम आदमी को नहीं समझ आएगी इस बात को कि इन्फ्लेशन का नोट से क्या तल्लुक है। बड़ा गहरा तल्लुक है। आज तक अमेरिका ने $100 से आगे कोई मार्केट नहीं किया। ब्रिटेन ने 50 पाउंड से मेरा ख्याल है उनका ज्यादा का नोट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वेल थॉट फिलॉसफी है कि इन्फ्लेशन भी काबू में रखनी है, आपने करप्शन भी काबू में रखनी है, लोगों को रिश्वत के रेट्स भी नहीं बढ़ने देने। ये जितने काम कर रहे हैं, नोट बढ़ाए गए हैं, आपने 50 से 100 किया, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 5000 किया, ये करप्शन के लिए किया सारा। मोदी साहब ने जैसे बड़ा फैसला किया ना, मैं समझता हूँ इट्स गुड फॉर इंडिया एज वेल, उनकी इकॉनमी के लिए, उनके लोगों के लिए। एक बड़ा फैसला और करें, वाजपेयी साहब जैसे वाला रूट लें, दोबारा नवाज शरीफ के साथ एंगेज हूं या पाकिस्तान के साथ एंगेज हूं, जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनके साथ, ये रीजन नहीं तरक्की करेगा। इंडिया भी ट्रबल में रहेगा, हम भी ट्रबल में रहेंगे, अफगानिस्तान भी रहेगा। उनको वाजपेयी साहब जैसा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्हें बैठ के एक नए सिरे से जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनको फिक्स करना चाहिए। अगर मोदी साहब उनको चाइना के साथ फिक्स कर सकते हैं इश्यूज, इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान के साथ भी इनके होने चाहिए, ताकि पूरा रीजन एज ए होल तरक्की करे। एक मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमसाए आपके गरीब होंगे। हिस्ट्री ये कहती है दुनिया के जितने गरीब लोग थे वो पसमानदा थे, वो डेजर्ट के हों माउंटेनियस, वो जितने गरीब होते जाते हैं वो सिविलाइजेशन के लिए, अमीर मुआशरों के लिए थ्रेट बनते चले जाते हैं। हमेशा से डेजर्ट से और आपके माउंटेनियस एरिया से जो हमलावर आए हैं, उन्होंने आके सिविलाइजेशन पे आके उन्होंने किया। सो बेहतर ये है कि इंडिया अकेले वो तरक्की मत करे, इश्यूज फिक्स करे, खुद भी तरक्की करे और पाकिस्तान भी करे और पूरा रीजन उस पर तरक्की करे। आप इन इश्यूज को, मेरा ये ख्याल है मोदी साहब को वाजपेयी साहब वाला रूट लेना चाहिए। ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इवन इंडिया के हाथ में भी नहीं है, हमारे भी नहीं है, रीजन में भी नहीं है। लास्टली सिर्फ ये है कि ये जो नोट बड़े किए जाते हैं, हमें आइडिया दिया गया था 10,000 का भी, ये फैसिलिटेट करने के लिए जाता है करप्ट को। ये वाइटनिंग स्कीम भी दी जाती है करप्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, सहारे देने के लिए कि जनाब ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके माल छुपाया भी जाया जा सके और बाहर भी ले जाया जा सके।
صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم, ان کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا. کرپشن روکنے کے لیے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. پیناما لیکس ہوں, دبئی لیکس ہوں, بہاماس لیک ہوں, ان کا شکار ہے پاکستان. تو پاکستان کے اندر اتنے بڑے فیصلے کیوں نہیں کیے جاتے, ان کا بھی جواب حاصل کریں گے. عامر صاحب آپ سے شروع کروں گی. الیکشن امریکہ میں ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث جاری ہے اور بڑی بڑی ٹرانسمیشن ہر چینل پہ ہم دیکھ رہے ہیں. امریکی جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں اتنا اہم ہے؟ پاکستان کے لیے نہیں, یہ وہ الیکشن ہوتا ہے جس کے پورے دنیا میں ہر خطے پہ جس کے اثرات ہوتے ہیں. بہرحال سول سپر پاور ابھی بھی وہ ہے, تو ظاہر ہے ہم تو ویسے ہی بڑے زیادہ ان کی لارجر گیم کا حصہ ہیں, تو ہمیں تو ہونا چاہیے. اور ویسے ہی ہے کہ دلچسپی کی بات بھی ہے, تو اس میں بحث تو یہی ہے کہ جیتنے ہارنے کے حوالے سے, کہ جو لاسٹ خبریں آئی ہیں کہ 5 پوائنٹس جو ہیں, 3 اور 5 پوائنٹس جو ہیں ہلری آگے ہیں, مگر رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ٹرمپ کا جیتنا. تو وہ لوگ جو کہ بڑی دلچسپی سے اس کو ساری رات دیکھیں گے, ان کے لیے صرف ایک ٹپ یہ ہے کہ 5 سٹیٹس جو سوئنگ سٹیٹس ہیں جن کے اوپر کروشل فیصلہ, اگر یہ فیصلہ کلوز ہوا, اگر یہ ہلری ایزیلی نہ جیتی اور لگا کہ یہ کلوز ہوگا, تو 5 سٹیٹس ہیں ایریزونا, فلوریڈا, جارجیا, نیواڈا, اوہایو. ان کو رزلٹس کو ذرا واچ آؤٹ کیجیے, کیونکہ یہ گیم چینجر یہ ہوں گی اگر یہ فیصلہ کلوز ہوا کانٹیسٹ. باقی بحث یہ پاکستان میں ظاہر ہے یہ چل رہی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے ہلری زیادہ اچھی ہیں یا ٹرمپ زیادہ اچھے ہیں. تو امریکہ کے حوالے سے یہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کے ہاں ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کی پالیسی ہوتی ہے اور زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے افراد کے. 19-20 کا فرق پڑتا ہے. 19-20 کے اس فرق میں جتنی گنجائش ہے, اس میں ہلری کے متعلق یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ کنٹینیوٹی ہوں گی اوباما کی اور اپنے خاوند کی, اور ویسے ہمیشہ تاریخی طور پہ ڈیموکریٹس کا انڈیا کی طرف جھکاؤ رہا ہے, ریپبلکنز کا ہماری طرف پاکستان کی طرف رہا ہے. مگر یہ کیونکہ کنٹینیوٹی رہیں گی اپنی پچھلی پالیسیز کا, اور ان کے دور میں کیونکہ یہ سارا لوگر بل جو تھا وہ بھی آیا, تو ان کے ہاں ایک اوباما کے ہاں ایک یہ ان کے ہاں غصہ نظر آتا ہے کہ جناب اتنا کچھ ہم نے کیا تو پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. تو ایک غصے والا ایلیمنٹ پایا جس کی امید ہے کہ شاید کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی, ویسے ہی چلے گا. تو ٹرمپ کے متعلق گو کہ ہمارے ہاں بڑی ایک نفرت سی پائی جاتی ہے اور بڑا انفیشنیبل ہے ان کے بارے میں, مگر پاکستان کے مفاد کے حوالے سے اگر بات کی جائے, فیشنیبل اس لیے ہے کہ ان کو وہ کرنا کہ وہ ایک مانسٹر سی سچویشن ان کی بن گئی بھی ہے, کہ وہ مانسٹر اس لیے لگتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ہسپینکس کو کہا کہ یہ کرمنلز ہیں, یہ ریپسٹ ہیں, مسلمانوں کی انہوں نے کہا ہے کہ میں امیگریشن بند کر دوں گا, اور اس کے بعد جو ہے اور بھی اس طرح کی بڑی عورتوں کے حوالے سے بڑی خوفناک, مائنورٹیز کے حوالے سے بڑی خوفناک باتیں ہیں. تو ان کے حق میں بات کرنا بڑا مشکل سے لگتا ہے. مگر پاکستان کے مفاد سے کچھ چیزیں ہیں ان کے حوالے سے دلچسپ, اگر ہم اپنا مفاد دیکھیں, میں کوئکلی کہہ دیتا ہوں. فار ایگزامپل وہ جس طرح ان کی کنٹینیوٹی آف پالیسی ہل رہی ہوگی, وہ ایک چینج لا سکتے ہیں, ان کے یہاں پاسبلٹی چینج کیا ہے نہ صرف ہمارے حوالے سے, دنیا کے حوالے سے. فار ایگزامپل ان کی پالیسی میں انہوں نے کہا ہے کہ داعش کو جو بھی اپوز کرے گا میں اس ملک کا ساتھ دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ میڈل ایسٹ میں اس وقت چونکہ ایران, حزب اللہ, روس یہ بشر الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹرکی بھی اس میں آ گیا ہے, تو داعش کو سپورٹ کرنے کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بشر الاسد کو سپورٹ کریں گے. اس سے پورا میڈل ایسٹ چینج ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نیٹو کو ڈسبینڈ کر دوں گا, یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. دوسرا, اوباما کے دور میں انہوں نے وعدہ کیا تھا 8 سال میں کہ میں افغانستان اور عراق سے مسئلے ختم کروں گا, جو وہ نہیں ختم کر پائے, بلکہ عراق کا پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا. تو ان کا افغانستان کے حوالے سے شاید وہ اس میں ختم کرنے میں کرے ہمارے حوالے سے. پر لاسٹ 1 منٹ لوں گا کہ انڈیا کے حوالے سے وہ ہم مقابلہ نہ کیا کریں, ان کی اسٹریٹجک اور ملٹری الائنس ہو گئی بھی ہے امریکہ سے, اور وہ اس کو ڈی ہائفنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ منفی وجوہات کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں اس لیے ساتھ رکھنا ضروری ہے کہ دہشت گردی نہ پھیلے یا جوہری ہتھیار نہ باہر چلے جائیں. یہ بنیادی بات ہے. یہ تو بنیادی بات ہے, لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے عامر صاحب, اس چیز کو کلاس صاحب ہم ڈسکس کریں گے اور یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے مائنڈ میں. دونوں میں سے کوئی بھی صدر منتخب ہوتا ہے, ہم نے مسئلہ کشمیر کی آواز اٹھائی ہوئی ہے, پاک بھارت ریلیشن کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے, دونوں میں سے کوئی بھی آتا ہے, یہ ریلیشن کس طرف جا سکتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ اٹھانے میں کون ہمارا زیادہ ساتھ دے پائے گا, اور ریاست پاکستان کے لیے کس حد
حد تک یہ مفاد میں آئے گا اگر ہلری آتی ہیں یا ٹرمپ آتے ہیں؟ پہلے تو اس بات پہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ امریکن الیکشن کو اتنی بڑی کوریج کیوں دی جا رہی ہے اور کیوں اتنا یقینلی جو ہے پاکستانی میڈیا جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. تو یہ امریکہ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ یہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے. یہ اس کا بھی بڑا مشہور کوٹ ہے اس کے بارے میں، لہٰذا یہ ہمارا بھی ہمسایہ ہے. یہ نہ کہا جائے کہ ہم سے یہ 24 گھنٹے کی ٹریولنگ پہ رہتا ہے جہاز کی، تو لہٰذا بہت دور ہے. وہ کہیں دور نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی ہے وہ ہر ایک کا وہ ہمسایہ ہے، اس کی دیوار اس کے ساتھ ملتی ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کون یہ لوگ آ رہے ہیں. یہ صرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. رشینز بڑے اس کے ساتھ دیکھ رہے ہوں کہ مطلب اس وقت سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ تو رشینز کو ہوگی، یا جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کو ہونی چاہیے، یا ایون میرا خیال ایران کو ہونی چاہیے کہ اگر وہاں پہ ٹرمپ جیتا ہے تو اس کے بعد رشینز جو ہیں، جو نیا الائنس ہمیں نظر آ رہا ہے رشینز کا، ایرانینز کا، اور ساتھ میں وہاں پہ یہ شام میں، تو یہ تو زیادہ اس پہ پاورفل ہوں گے. ہاں اس کے بعد یہ جو سعودیز ہیں سپوزلی وہ زیادہ کنسرنڈ ہوں گے اگر وہاں پہ ٹرمپ اگر جیتا ہے، کیونکہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ٹرمپ کی وہ سعودیز کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. سو اس کی بڑی امپورٹنس تو آئے گی. لیکن جیسے عامر نے کہا کہ ان کا ان پہ کنٹرول کتنا ہے فیصلے کرنے میں. الٹیمیٹلی جو اب تک ہم نے کچھ ان کی بکس پڑھی ہیں یا جو ان کا امریکن پریزیڈنٹ کا بیٹھ کے ان کا اپنے فیصلے کرنے کا سٹائل ہے، اس میں تو سارے کے سارے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں، بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور پریزیڈنٹ کے پاس بڑا یہ کم میرا خیال ہے آپشن ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو رول آؤٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرتے، لیکن جیسے عامر نے کہا کہ جب آپ کو وہاں پہ سی آئی اے کوئی آپ کے سامنے پلان رکھ رہی ہے، رپورٹس دے رہی ہے، ایف بی آئی دے رہی ہے، آپ کو ہوم لینڈ سیکیورٹی دے رہی ہے، دیگر رہ رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ ان کو آ کے ویٹو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ فلاں کے خلاف کاروائی کریں اور فلاں کے خلاف کاروائی نہ کریں. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ جو عامر نے کہا کہ اس پہ ٹرمپ جو ہے مسلمان جسے بھڑکے ہوئے ہیں، جی ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں کو امیگریشن نہیں دیں گے. یہ صرف ٹرمپ اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ میں تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت آلموسٹ اب یورپ میں دیکھیں کہ یورپین ممالک میں بھی بہت سارے اب ایک وہاں طبقہ پیدا ہو گیا جو مسلمانوں کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو مت دیں. اب ہم نے فرانس میں دیکھے وہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، برسلز میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اسپین میں دیکھے ہیں، بیلجیم میں دیکھے ہیں. سو وہاں کا جو کراؤڈ ہے جو لبرل تھے، جو بہت زیادہ ایک اکاموڈیٹ کرتے تھے، جو سیکولر تھے، لبرل سوسائٹیز تھیں جو مذہبی بنیادوں پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی اس آ کے سائڈ پہ آ گئے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ جب اس کا ریفیوجیز کا مسئلہ ہوا ہے تو پورا یورپ جو ہے ڈیوائیڈ ہوا ہے اس پہ. وہ اگر اس بچے کی کرد بچے اجان کی جو اس میں تصویر وہ چھپی تھی، اس کے بعد ان کا اپنا ہیومینٹیرین سٹائل تھا کہ انہوں نے لوگوں کو ابزارو کیا ہے. ادروائز مسلمانوں کو خود بھی تھوڑا سا کہیں پہ بیٹھ کے خود معذرت کے ساتھ، ہم بڑے جذباتی ناراض ہو جائے گی پوری قوم، کوئی اپنی بھی کوئی سول سرچنگ کر لیں کہ جناب کہ ہم سے ایسی کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم لوکل جو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. لوکل جو ان کے کلچرز ہیں، جو نیٹو نیشنز ہیں، ان کی اپنی سینسٹیوٹیز ہیں، ان کے اپنے نارمز ہیں، ویدر وی لائک دیم اور ناٹ. ہم جاتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کا مشن اٹھا لیتے ہیں. چلو مان لیتے ہیں ٹرمپ تو ریشسٹ ہوگا، مان لیتے ہیں یا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اتنے ان کے 46% آ رہے ہیں سر. 46%. مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ تو ہے وہ ریشسٹ ہے، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے. واٹ اباؤٹ دوز 46% جو اس کو ٹرمپ کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، صرف تو مسلمانوں کے حوالے سے نہیں اور بھی. اٹ مینس کہ امریکہ کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں سے، ہمارے امیگرینٹس جو جاتے ہیں ان کے ساتھ خوش نہیں ہے فار اینی ریزن. وہ ٹیررزم کے ہمارے اوپر چارجز لگے ہیں، وہ ہمارے اوپر فراڈ کریں، بینکوں کے فراڈ ہوں، آن لائن فراڈز ہوں، وہاں پہ دھوکے دہی سے جدادیں آگے پیچھے کرنا، ایک لمبی کہانی ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں، میں اب آپ کو اپنے کوئی ذاتی میں نہیں سنانا چاہتا کہ لندن میں تھا تو مجھے کس طرح کے پاکستانی آگے مشورے دیتے تھے کہ یہ پیسے یہاں سے بھی ہم پکڑ سکتے ہیں، تو ہم ادھر سے بھی بینک کو لوٹا جا سکتا ہے، یہاں سے بھی کریڈٹ کارڈ فراڈ ہو سکتا ہے. آپ کہیں تو پاسپورٹ میں چینجز کر کو آپ کو لندن میں یا الفرڈ میں گھر بھی لے کے دے سکتے ہیں، مارگیج بھی مل جائے گا. یہ اللہ کے فضل سے میں نے چیزیں سنی ہوئی ہیں. مجھے طریقے بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کہ ان کے برٹشرز کو لوٹا جا سکتا ہے. یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں. اور میں 2-4 ایسے کپلز کو بھی جانتا ہوں جو یہاں سے جب آنے لگے تھے پاکستان لندن سے، انہوں نے پورے لندن کے بینکوں کو لوٹ کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پھر آئے تھے پاکستان. وہ سو اللہ کے فضل سے خود اپنے کنڈکٹ پہ بھی ہم ذرا مہربانی فرمائیں کہ ایک ان کی ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ تھوڑی سی ٹرسٹ پہ چلتی ہیں. وہ اب آپ کو پہلے دن ہی مجرم نہیں سمجھ لیتے، آپ کو ملزم نہیں سمجھتے. سو اگر اتنی 46% ایک بڑی تعداد ہے ایک حامیوں کی، سو صرف اگر ٹرمپ نے یہ چیز کی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی. اچھا ہمارا کیا ڈیفینس ہوتا ہے؟